सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल मैं एक खूबसूरत जवान की तस्वीर देख रहा था और साथ एक और तस्वीर लगी हुई थी और वो बता रहे थे कि नशा करने से पहले ये नौजवान कितना खूबसूरत था और नशा करने के बाद उसकी जो शक्ल थी वो बड़ी अफसोसनाक थी, तकलीफ दे थी। ये जो आजकल आपने देखा स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, आम पब्लिक में नशा फ़रोख्त किया जाता है और इनको दिया जाता है, उससे कितने लोगों की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाती है, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। जब इन लोगों को नशा नहीं मिलता, फिर ज़ाहिर है घर की चीज़ें बेच देते हैं, फिर जो चीज़ भी इनके हाथ में आ जाए वो फ़रोख्त कर दी जाती है। ये आज जिस मौज़ू पे बात कर रहा हूँ, कल एक खबर नज़र से गुज़री, वैसे तो मैं इस पे पहले खबर दे चुका हूँ, प्रोग्राम कर भी चुका हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह हर इलाके, हर शहर में नशा जो है बड़ी तेज़ी के साथ उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है और मुख्तलिफ़ ड्रग्स हैं। किसी को किसी के साथ सुकून मिलता है, किसी को किसी के साथ सुकून मिलता है और इससे ये भी है कि जो अमीर है उसे ज़रा क्वालिटी वाली चीज़ चाहिए। पिछले दिनों जनाब नगर रबुआ में एक बंदे को पकड़ा गया, शफीक मसीह उसका नाम था और 1 किलो उससे कोई ड्रग्स वग़ैरह जो है बरामद हुई थी। अब ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती कि सिर्फ़ उसने 1 किलो ये ड्रग्स रखी हुई थी। पुलिस ने ज़ाहिर है तहकीकात शुरू की होंगी और वहाँ पे कहाँ-कहाँ ये फ़रोख्त करता था, कहाँ-कहाँ जाके ये बेचता था और कौन लोग थे इसके जो गाहक थे। फिर होता ये पहले सब डीलर, फिर आगे छोटे डीलर, पता नहीं जो भी तरीका वारदात है जिस हिसाब से किसी को चाहिए और ये बड़ा कारोबार जो है वहाँ पे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में चल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान इससे मुतासर हुआ है, यहाँ यूरोप के कई लोग भी इस नशे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। कई एयरपोर्टों पे पकड़े जाते हैं, कभी कोलंबिया से जहाज़ आता है वहाँ से किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी के पेट में कैप्सूल होते हैं, मुँह निकालते हैं, कभी औरतें हैं, कभी मर्द है, कभी को पैसे की लालच में लोगों से जब बातचीत होती है, तो वो कहते हैं जनाब कि हमें पैसे चाहिए थे, हमारे हालात ठीक नहीं थे। तो ये हालात जो बने हुए हैं इस वक़्त वहाँ पाकिस्तान में और ये मैं बता दूँ इतना बड़ा इलाका ये चिनाब नगर का बन चुका है कि वहाँ पे पुलिस आए दिन कोई ना कोई ऑपरेशन करती रहती है। कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में और जैसे-जैसे वहाँ आबादी में इज़ाफ़ा हुआ है, जराइम में भी इज़ाफ़ा हुआ है, चोरियों में इज़ाफ़ा हुआ है और कई ऐसे काम वहाँ पे भी नज़र से गुज़रते हैं जो तकलीफ़ दह होते हैं। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। वजह ये है कि बड़ा पुरअमन शहर होता था ये चिनाब नगर रबुआ। बड़ा पुरसुकून माहौल यहाँ पे होता था। मैंने इसकी जब हिस्ट्री देखी, इसकी तारीख़ पढ़ी और इसके बारे में जब पता किया, तो वहाँ पे पता चला कि बहुत लोग अच्छी और खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारते थे। खुशहाल तो चलो सब नहीं गुज़ारते थे और फिर दूसरे लोग वहाँ पे आ गए और पहले कभी पुलिस किसी जगह भी कम ही जाती थी। अब पता चला कि रोज़ाना कभी किसी मोहल्ले में पुलिस पहुँची होती है, नसीराबाद, कभी तेराबाद, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किसी जगह पे और जराइम पेशा अफ़राद जो हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते। अब ये एक बंदा तो पकड़ा गया, शफीक मसीह, मगर जिन लोगों को इसने आगे ये काम देना था, उन्होंने कितने लोगों का बेड़ा गर्क किया और कितने लोगों का और करना है और कितने ये अकेला नहीं है, तो कितने लोग जो है वो पुलिस के काबू में आए, कितने पुलिस को पैसे दे के फिर घर चले गए। क्योंकि हमारा कल्चर है, इसमें पुलिस का कोई कसूर नहीं, वो बेचारे भी उन्होंने भी इसी तरह ही सीखा हुआ है। ज़ाहिर है जो उनके उस्तादों ने सिखाया उन्हें, उसी तरह उन्होंने चलना। तो कल्चर सिस्टम जो है उसकी बर्बादी जिस तरह हुई है, वो आप सबके सामने है। अब होता तो ये है कि किसी भी शहर में दूसरे जब लोग जाते हैं तो वो अगर उनकी हालत दूसरों की देख के अपने आप को बदले, तो वहाँ पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखें कि यहाँ अखलाकी तौर पे अच्छे लोग हैं, कल्चर अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, तो वो अपने आप को बदल लेते हैं। अब मुसीबत ये है
کہ جب غلط لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم جس طرح چل رہے ہیں ان کے اوپر مسلط کرے، نئی نسل ہے بھٹک جاتی ہے، وہ پھر آپ سب کے علم میں ہے غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے، غلط راستے میں چلتی ہے، اور جس کی وجہ سے کئی آپ ارد گرد اپنے محلوں میں دیکھیں اچھے خاصے لوگ جو بڑی عزت سے رہ رہے تھے، ایک بچہ یا کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ نشے پہ لگ گیا تو وہ گھر کی جو حالت ہوتی ہے، نہ عزت ہوتی ہے، نہ ان کے گھر میں سکون ہوتا ہے، نہ ان کے گھر میں اب کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈرگس وغیرہ استعمال کرے، لیکن یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ عمر ایک ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چکر شکر دے کے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ بڑی زبردست زندگی ہے، بڑی بہترین زندگی ہے، اور وہ زہر کے ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں، زہر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا انہی لڑکوں میں سے یا لڑکیوں میں سے پھر ڈیلر بنا دیے جاتے ہیں، پھر وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ پولیس اسٹیشن بندہ چلے جائے اسے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 10 دفعہ جائے یا 20 دفعہ جائے، آتا جاتا رہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کوئی اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہمارے کیونکہ وہاں پہ تربیتی سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے، اسکولوں کا بھی، پاکستان پورے کا یہ حال ہے، یہ سر چناب نگر ربوہ یا چنوٹ کا نہیں، میں کہہ رہا ہر جگہ پہ یہ حالات جا رہے ہیں۔ تو ہم نے بچوں پہ بڑی نظر رکھیں، یہ ہے اصل میں مقصد جو بتانے کا۔ آپ کی ذرا سی غفلت بھی آپ کا سکون تباہ کر دے، ایک بچہ بھی گھر کا غلط نکل آیا وہ دوسروں کا سکون بھی تباہ کرے گا، ان کو بھی لے ڈوبے گا۔ جس نے یہ کاروبار کرنا اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو پیسے چاہیے، اس کی طرف سے آپ مر جائیں، آپ کا بچہ مر جائے، آپ ہاسپٹل چلے جائیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے تکلیف دہ واقعات میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اور پھر اچھی جاب وغیرہ بھی تھی، کوئی سعودی عرب میں تھا، کوئی کہیں پہ تھا، واپس آئے یہاں پہ غلط لاگوں کے ہاتھ سے چڑھ گئے، یہ فری میں پہلے تھوڑا بہت آپ کو یہ چٹکی مٹکی لگواتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں پیسے لے کے۔ خواتین ہیں یہ لاہور کے کئی علاقے ہیں، وہاں پہ نہروں پہ دریاؤں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں یہ خواتین ہی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے زنا کرو جو مرضی کرو، انہیں نشہ چاہیے، اور جو بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی لڑکیاں اسکولوں کالجوں سے یونیورسٹیوں سے قابو میں کریں، اور ان کو نشے پہ لگا کے ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہے، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر کئی کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ حالات میں نے اس لیے آپ کو مثال دی کہ ایک پرامن شہر کے حالات یہ ہو چکے ہیں، جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے تبدیلی آ چکی، اور یہ تبدیلی آہستہ آہستہ جو ہے وہ میرا خیال اور مزید مشکلات پیدا کرے گی وہاں کے رہنے والے لوگوں کے۔ یہ ایک شفیق مسیح نے وہاں پہ کئی لوگ ہوں گے جو اس دھندے میں لگے ہوں گے، پولیس کہاں تک وہاں پہ اپنی کارروائی کرتی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کہ وزیر اعلیٰ کے حکم پہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ پولیس کنٹرول کر لے گی، یہ خود ہی آپ نے بچنا ہے۔ پولیس وغیرہ وہاں پہ کیا کرے گی؟ پکڑ لے گی، جیل دے دے گی، ایک کو پکڑے گی دوسرے 10 پیدا ہو جاتے ہیں، مظاہرے یہ بچے بھی دیتے ہیں نا، جس طرح آبادی بڑھتی ہے اسی طرح ان کی بھی آبادی بڑھتی ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے آر کے ساتھ۔ اور یہاں پہ یہ میں ضرور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ذرا سی بے احتیاطی، آپ کا کوئی بچہ ان کے قابو آ گیا تو سمجھے پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ برباد ہوگی، ختم ہوگی۔ مقصد توجہ دلانا ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ٹاپک تو کوئی اور تھا، دوحہ کا۔ میں نے خان صاحب کو کہا کہ ہمارے پاکستانیوں کو نہ دوحہ سے کوئی دلچسپی ہے، ہمیں دلچسپی ہے یورپ سے، جہاں پہ پاؤنڈ آتے ہیں، یورو آتے ہیں، نہ ہمیں کسی اور کے ساتھ دلچسپی ہے، ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں۔ اچھا جی، فرانس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا انگلینڈ کا، اور جو سیاسی پناہ لے جنہوں نے کھلبلی ڈالی ہوئی تھی ہزاروں کے حساب سے یہاں سے جا رہے تھے، اب نئی اپڈیٹ آ رہی ہے۔ خان صاحب سے پوچھیں گے، خان صاحب یہ اچانک غیر ملکیوں کے سخت دن شروع ہو گئے جو سیاسی پناہ والے ہیں، انگلینڈ سے بھی ڈپورٹ کیے گئے اب لوگ؟ دیکھیں ڈپوٹیشن تو کہیں سے بھی نہیں رکی، کبھی ڈپوٹیشن زور
जोर पकड़ लेती है, कभी जैसे कहते हैं हाथ हल्का कर लेती है गवर्नमेंटें, और इन्हें मौका फराहम कर देती है कि चलें आप थोड़ा सा अपने आप को सेटल कर लें, या कानूनी कार्रवाई करके तो अपने आप के स्टे को प्रोलॉन्ग कर लें। लेकिन हर तरफ जो है ना, हाल ये है इस वक्त के कोई हुकूमत मजीद इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और ना उनके पास इतनी सकत है। जो ये मौसमियाती तब्दीली आई है जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसा हुकूमतों का खर्च हो रहा है। सिर्फ यूरोप के अंदर ही इन्होंने 43 बिलियन इस साल 2025 में, अब तक वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं। पूरे यूरोप के जो यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं इनके अंदर, जिसमें से 30 बिलियन जो है वो सिर्फ फ्रांस, इटली और पुर्तगाल, इनके ऊपर जो आगे लगी है मौसमियाती तब्दीली की वजह से, जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी, उसके ऊपर ही जो खर्चा है वो 30 बिलियन के करीब है। तो 43 बिलियन का में से 30 बिलियन वहां खर्च का हो गया हुआ है, और वो कहते हैं कि ये 164 बिलियन पे जाके बात बनेगी। अब जहाँ इतना बड़े खर्चे हुकूमतों के ऊपर सर पे पड़ रहे हो, तो वहां जाहिर बात है फिर अवाम जो है वो हुकूमत ने कहाँ से देना है, अवाम भी उससे मुतासर होंगे, अवाम की जेबों से निकालना है, कई टैक्स बढ़ाएंगे, और उससे फिर ये कि अवाम में बेचैनी फैलती है। इसीलिए यूरोप के हर मुल्क के अंदर आप देखें कि जो नेशनलिस्ट हुकूमतें हैं उनका वजूद में आ रही है। हर जगह नेशनलिस्ट जीत रहे हैं, जो दाई तरफ के इंतहाई कंजर्वेटिव लोग हैं। अभी जर्मनी के अंदर भी जो इलेक्शन हुआ है इतवार वाले दिन, इतना गुंजान आबादी का सूबा है आपका ये नॉर्थ वेस्टफालिया, जिसमें डुससेल्डोर्फ, बोन, बड़े बड़े शहर हमारे जर्मनी के आते हैं, उन सारों के अंदर वहां पे भी AfD जो है वो एकदम छलांग मार के 14.5 पे चली गई है। ग्रीन से आगे निकल के तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। इसलिए हर जगह जर्नलिस्ट जो नेशनलिस्ट पार्टी जीत रही है, उसकी वजह यही है कि भाई जो दबाव बढ़ रहा है गैर मुल्कियों का यूरोपीय ममालिक के ऊपर, उसको लोग अब पसंद नहीं कर रहे। वो कहते हैं कहीं तो आप अपने आप को रोके, जिससे फिर जो बड़ी पार्टियां हैं वो अनपॉपुलर हो रही है, जिनकी वजह से हुकूमत बनती है, जो हुकूमत में आती है असल में सीडू वगैरह जैसी पार्टी। तो इसलिए अब इस मजबूरी की बदौलत जो है, जो हुकूमतें जो है अब इस पॉलिसी पर आ गई है कि भाई जो अब असाइलम वालों के साथ या महाजरीन कह ले, इनके साथ किसी किस्म की रायत नहीं, उनको निकाला जाता। अब ये बरतानिया जैसा छोटा मुल्क, जिसने पिछले 2 साल में बड़ी तगोदौग की है कि भाई हमारे पास इमिग्रेशन कम आ, की तरह कम आ जाए, वो की तरह तादाद कम हो, अब उनके अंदर भी आपको देख लें कि 1 महीने में 1000 लोग किश्तियों से पहुंच गए, और 30,000 बंदा वहां पहुंच गया। और जिसका असर ये हुआ कि जो लंदन में जुलूस निकला है पिछले सैटरडे के दिन, उन्होंने ये लगा कि हम अपनी अंग्रेज की तारीखी विरासत जो है और सकाफत है उसकी हिफाजत के लिए मैदान में निकले हैं। उन्होंने ये सवाल ही उठाया कि ये साले वालों को ना लाओ, ये फलानों को ना लाओ। वो ये कहते हैं कि जी ये इस कदर दुनिया यहाँ आ रही है बरतानिया के अंदर कि हमारा जो तारीखी विरसा है, जो अंग्रेज का मुल्क है और अंग्रेज का तारीखी विरसा है, जो सकाफत है, उसकी हिफाजत करना जरूरी हो गया। दुनिया की दूसरी कौमियतों की जो है सकाफतें वो इंग्लैंड के ऊपर हावी हो रही है। और शबाना महमूद इस वक्त पाकिस्तानी है, और वो वज़ीर दाखिला है बरतानिया के, भी हालिया बनी है, उन्होंने भी इस बात का नोटिस लिया है। उन्होंने को कंडेम नहीं किया, उन्होंने कहा कि बात बिल्कुल सही है तो तारीखी व्यवस्था जो है उसकी हिफाजत होनी चाहिए, और ये मुल्क अंग्रेजों का है। तो इस लिहाज से अब इन तमाम मामला को अगर देखें, एक निगाह से देखकर जो ऐसे इकदाम उठा रहे हैं कि भाई महाजिन को मत रोका जाए, मजीद ना आने दिया जाए, उनकी बात में आपको वजह नजर आता है, या कम से कम उनको सपोर्ट मिल रही है वहां के अवाम की तरफ से कि भाई ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसलिए जो आ गए हैं उनको अपने आप को शामिल करने में हुकूमती जो इकदाम है या जो हुकूमती जो अहकाम जारी कर रही है, जिस तरह की स्कीमें निकाल रही है, उन पर अमल करें, और मजीद के आने के लिए जो है वो रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। खासा फ्रांस डिपोर्ट किए गए हैं लोग, ये पहली खेत है जिसे वापस भेजा गया, जिस तरह हजारों की तादाद में दाखिल हो रहे थे। ये फ्रांस की गवर्नमेंट अब क्या करेगी?
اس لیے کہ انہوں نے شپ فرانس سے گئے ہیں وہ سارے کے سارے، تو اس لیے انہوں نے واپس ان کو فرانس بھجوا دی. اب فرانس یا تو ان کو جو پہلے انہوں نے کیا تھا ایک کیمپ بنا دیا تھا، اس کیمپ میں ان سب کو جمع کیا تھا، بعد میں ان کو ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا حکومتوں سے، وہ لے کے حکومتیں کہہ رہا ہوں عدالتوں سے فیصلے لے کے. اب ایسا ہی کوئی نہ کوئی پروسیجر جو ہے وہ فرانس کی حکومت بھی کرے گی. وہ یہ نہیں کرے گی، دیکھنے کا نظر یہ نہیں آتا کہ وہ ان لوگوں کو رکھ لے گی، وہ بھی باہر کوئی ایسی اسکیمیں نکالیں گے جس کے تحت اس بوجھ کو کم کیا جائے. لیکن اس سے پہلے فرانس یہ بھی دیکھے گا یہ کہاں سے آئے ہیں لوگ. ظاہر ہے یورپ کے مختلف ممالک سے سیاسی پناہ جب ختم ہوئی تو وہاں پہ پہنچے، کیونکہ بارڈر وہاں سے لگے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ممالک کے حوالے بھی کیا جائے گا ایسے لوگوں کو جو دوسرے یورپ کے ممالک سے گئے ہوں گے. دیکھیں جی، کوئی نہ کوئی مشترکہ فیصلہ ضرور کریں گے. سارا بوجھ فرانس نہیں اٹھائے گا. فرانس کے پاس بھی لوگ ادھر ادھر کے ملکوں سے ہی وہ داخل ہوئے ہیں نا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی لے کے آئیں گے، یا تو ایک دفعہ پھر دوبارہ ڈیوائڈ کریں گے جس طرح پہلے ڈیوائڈ کیے گئے تھے، اس طرح پھر دوبارہ ڈیوائڈ کریں گے. اور یا پھر یہ کہ بھئی ان لوگوں کو پکڑ کے جو آواز اٹھ رہی ہے تو ان سب کو رپورٹ کیا جائے، تو یا پھر ان لوگوں کو مختلف کیمپوں میں رکھ کے پھر رپورٹ کر دیں گے. یہ بھی امکان موجود ہے. اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے خان صاحب، جن ممالک کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یہ یورپ نے کبھی ان کے ساتھ تو ایسے کھل کے بات نہیں کی کہ آپ کے معاملات اپنے ممالک میں ٹھیک کیوں نہیں. جیسے فرض کریں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں، وہاں پہ جس طرح مذہبی نفرت ہے یا سیاسی مسائل ہے، بلوچستان ہے، یا وہاں پہ کرسچن برادری جو ہے وہ محفوظ نہیں، احمدی محفوظ نہیں، تو وہاں پہ امداد دینے کے لیے تو یہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے معاملات میں بس بیانات جاری کر دیتے ہیں، جیسے بس وہ کہتے ہیں مٹی جھاڑنے والی بات ہوتی ہے. دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی پرسنٹیج ہے اس ملک سے آنے والوں کی. جس ملک سے آنے والوں کی تعداد ایک حد سے زیادہ ہو، وہاں تو پھر حکومتیں باقاعدہ پریشر ڈالتی ہیں، ایک دوسرے کو گفت و شنید کرتی ہیں. لیکن جہاں پرسنٹیج کم ہو، 5% آ رہے ہو، 4% آ رہے ہو، اس کے لیے یہ یورپی حکومتیں، یورپی یونین کو اتنا بڑا قدم ان حکومتوں سے ڈائریکٹ نہیں اٹھاتی کہ جی آپ کے پاس سے ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کو روکیں، یہ کریں. ایسے اقدامات نہیں صرف ان ممالک میں جہاں سے آنے والوں کی اکثریت ایسی آ رہی ہو ان کو بریکے جاتے ہیں. پاکستان اس فہرست میں نہیں آتا کیونکہ پاکستان کی یہ ریشو ہے وہ 8% سے بھی کم ہے. تو اس لحاظ سے پھر وہ حکومتی لیول پر تو بالکل کوئی بات چیت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں پریشر ڈیولپ کرنا یا حکومتوں کو آفر دینی کہ بھئی آپ ان لوگوں کو اپنے پاس روک لیں، ہم آپ کو اتنے ملینز دیں گے اس کام کے لیے. جیسے ٹرکی نے بہت کمایا اس کام کے لیے، جب ٹرکی کے پاس لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے تو ان کو کشتیوں سے آگے روکنے کے لیے 2 سال تک ٹرکی نے لوکے رکھا رکھوں کو. لیکن ظاہر ایک پریشر ایک حد تک بندہ برداشت کر سکتا ہے، اور اس وقت ملین سے ملے اماؤنٹ تو مجھے یاد نہیں، لیکن ایون کئی ملینس میں ٹرکی کو یورپی یونین نے دیا تھا. لیکن بعد میں ٹرکی نے 2 سال کے بعد ہاتھ اٹھا دیے، پھر وہ لوگ دوبارہ نکلے وہاں سے کشتیوں وغیرہ کے ساتھ. لیکن جہاں تک پریشر کا کام ہے، حکومت باہر حکومت پر پریشر ڈالتی تو ہے یورپی یونین، اس تو شروع بھی کرتی ہے. لیکن ان کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ انڈیویجل اپنا خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم تو انہیں نہیں کہتے کہ آپ نکلیں، ہم تو بارڈر پوری طرح کنٹرول کرتے ہیں، جانے والوں کو چیک کرتے ہیں کہ بھئی ہاں ان کے پاس لیگل ویزے ہیں یا نہیں ہے. لیکن وہ جہاں ملکوں کے ویزے لے کے نکلتے ہیں وہاں سے آگے وہ رستے تلاش کر لیتے ہیں. تو کسی کوئی سمندر کے رستے جا رہا ہے، کوئی زمینی رستے سے وہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن ہمارے ملکوں سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ جس ملک کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس کا ویزا ان کے پاس موجود ہوتا ہے. تو جی خاصا یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ کچھ ایسے جرم ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جو یہ بھی واقعہ 3 لاکھ بندے اکٹھے ہوئے، اس میں یہ بھی شامل ہے. کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کا کیس ہوا ہوٹل کے سامنے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کیس بھی جو ہیں وہ ان کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اور انگریزوں کو یا دوسرے ملک کے لوگوں کو موقع ملتا ہے. دیکھیں یہ تو بہت جو مثال آپ نے، یہ تو بہت بڑا کیس ہے. اب تو انہوں نے یہ کر دیا ہوا ہے کہ اس کی فائل کلیئر ہونی چاہیے. کسی قسم کا جرمنی میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جن کو ٹریفک کے فائن 1 حد سے زیادہ ہوئے ہیں اور انہوں نے ادا نہیں کیے تو ان کو فوری طور پر انہوں نے کرمنل بنا کے تو ان کو ڈپورٹ کیا ہے.
تو اس لیے یہ جو مثال آپ نے بہت ہے، اب تو ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کی فائل مکمل کلیئر ہو. جس کی ذرا بھی فائل کمی اس میں ایکٹ میں آ جائے گی، اس کو انہوں نے رپورٹ کر دینا. باقاعدہ اناؤنس کیا ہے جرمن حکومت نے. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، انگلینڈ میں جس طرح ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ سختی کے دن بڑھتے جا رہے ہیں، جرمنی میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ جو آتے تھے اب وہ بھی سیاسی پناہ نہیں لے سکتے. حالات کافی آہستہ آہستہ ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان سے لوگ رک نہیں رہے، وہ بھی آنا چاہتے ہیں، وہ بھی یورپ کی پکنک دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. حالات وہ والے نہیں. چینل کو بارہ سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. پچھلے دنوں جو خاتون شہبانہ محمود آپ نے سنا ہوگا، اور پھر ہمارے جو وہاں لندن کے میئر ہیں صادق خان صاحب، اور اس طرح اور بھی کئی لوگ جو مسلمان ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے ان لوگوں کو اب کھٹکتی ہیں. یہ جس طرح اچانک جو بندہ جیل میں تھا اور اس نے اتنی پاور پکڑ لی، 3 لاکھ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے وہ اکٹھا کرنے میں پہلی دفعہ کامیاب ہو گیا. تو یہ ڈیلی کے بیس پہ تیزی آ رہی ہے. لیکن جب ہمارے علماء، ہمارے بڑے لوگ جو ہے اس طرح کے کام کریں گے تو وہاں اور بھی نفرت بڑھے گی، اور بھی مسائل جو ہے وہ سامنے آئیں گے مسلمانوں کے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. میں نے اپنے پروگراموں میں کئی میں بتایا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انگلینڈ میں آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے یا آپ وہاں لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ یوگنڈا کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، لوگوں کو راتوں رات نکلنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ جو اسلام ہم غلط رنگ میں پیش کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بجائے ہم اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے. اکثر یہاں پہ پچھلے دنوں ایک بندے کے ساتھ مجھے کام تھا، یا اسے میرے ساتھ کام تھا. چھوٹی سی بات پہ اس نے کلمہ پڑھ دیا، معمولی سی بات، اور بعد میں ٹھیک پڑا یا غلط پڑا، لیکن کئی دفعہ اس کی باتوں میں یہ جھوٹ ثابت ہو رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہم لوگ فوری طور پہ قسمیں کھانی شروع کر دیتے ہیں، کلمے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. وجہ اس کی یہی کہ ہمارے اوپر ویسے ہی لوگ اعتماد نہیں کرتے. تو جب ہم قسم کھا لیتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس بندے پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں، آپ قسم پہ اعتماد کر رہے ہیں. یہ ہے سب سے بڑی پرابلم یہاں آج جو مسلمانوں کے لیے مشکل پیدا کر رہی. تو آج کے جیسے جیسے ہمارے بچے یہاں پہ بڑے ہو رہے ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، اور جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹ میں پہنچی ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے تو یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے. جو کمزوریاں ہمارے پاکستان میں ہمارے اندر تھیں انہیں دور کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا ملک برباد ہو گیا، ملک کا کھانا خراب ہو گیا. یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں، میں آج دیکھ رہا تھا وہ پولیس والا کھڑا ہو کے بس سواروں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی پیغام تو نہیں آیا شادی کا، کوئی مکان تو نہیں لینا، ایک پراپرٹی سستی تو مل رہی، گاڑی تو نہیں مل رہی، آپ نے اس علاقے میں نہیں جانا. بسوں میں جو کچے کی طرف بسیں ادھر سے گزرتی ہیں ان کو بتاتے ہیں، ورنہ آپ کو گواہ کر لیں گے. فوج ایٹمی طاقت، 400-500 کچے کے ڈاکو آج تک قابو نہیں آئے. یہ ہماری ترقی ہے جو آپ سب کے سامنے. اور پھر کئی لوگوں کو انہوں نے گواہ کیا ہوا ہے. یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان ملکوں میں ہم محفوظ ہیں، لیکن محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں کے قوانین کا یا اپنی جو اسلامی تعلیمات ہے اسے سمجھنا چاہیے. اور یہ قاری صاحب جو ہے ان کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ غلط کام ہے، یہ تو نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، اس چیز کا علم ہوگا ان کو. اور پھر آپ دیکھ لیں اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا کیوں کہ میں پکڑا نہیں جاؤں. جب بھی کوئی جرم کرتا ہے کوئی بھی انسان ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں. جرم کی بھی نوعیت ہوتی ہے. ایک تو چلو کسی طرح آپ سے بائی چانس ایسا کچھ مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے مشکل پیدا ہوگی، ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کے بعد بھی آپ جاری رکھیں. تو جناب جو بات آج کے پروگرام میں ہے کہ مذہبی نفرت میں ہم نے بڑا اضافہ کیا. ہر وقت ہم مذہب کے اوپر 1 سیکنڈ میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے، 1 سیکنڈ برداشت نہیں کرتے کسی دوسرے کی بات کو.
وہاں پہ ہماری غلط بات بھی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اسے مانو جو مرضی ہو جائے، مگر جو آج کے حالات ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے، سامنے کیا چل رہا ہے، پیچھے کون سی فلم چل رہی ہے۔ جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور وہ بڑا صاف چل رہا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ بھی یہاں پہ ہیں، یورپ میں ہے یا پاکستان میں ہے، اگر آپ اس قابل نہیں، آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کہ آپ کوئی ایسے جیسا یہ بچیوں کو اسلامی تعلیمات دینے کے چکر میں غلط کام کرتے رہے، تو آپ اس کرسی پہ ہی نہ آئے۔ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس کرسی کا حقدار ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے ضمیر سے پوچھ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ خود بخود کہے گے کہ میں جعلی طریقے سے سسٹم کو چلا رہا ہوں یا اصلی طریقے سے سسٹم کو چلا رہا ہوں۔ معاشرے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جس معاشرے کا بیڑا گرک ہوا ہو، تو یورپ میں آ جائے، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جہاں مرضی چلے جائے، اس کا بیڑا ہی گرک، کیونکہ ہم تبدیل نہیں کرتے۔ آج ہی میں ایک مارکیٹ میں دیکھ رہا تھا، ایک پاکستانی گیا ہوا، اب ویڈیو بنا رہا ہے، ساتھ بہنوں ماموں کی گالیاں نکال رہا ہے اور بتا رہا ہے یہ تو مجھے کوئی پنجابی نظر نہیں آ رہا، گالی، اور اپنی طرف سے وہ بڑا بتا رہا ہے کہ میری شاید بلے بلے ہوگی۔ اخلاقیات سیکھنے کے لیے میرے خیال آپ کو ایک اچھی کمپنی چاہیے۔ جب آپ کی کمپنی غلط ہوگی، جب آپ کی بیٹھک غلط ہوگی، اور یہ تو 3 لڑکیوں یا 4 لڑکیوں کا معاملہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کے ساتھ اس مولوی نے یہ کام کیا، کئی سامنے نہیں آتی عزت کی وجہ سے، ظاہر ایشین کلچر ہے، ایشین معاشرہ ہے۔ تو ایسے مولویوں سے بھی بچائیں، آئے دن آپ کو بتاتے ہیں، یہ مذہب کا سہارا لے کے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ہمارے جاہل لوگ جو ہے وہ مکمل۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ انگلینڈ میں ایک قاری صاحب کے متعلق آج بتائیں گے، مولانا صاحب، اور انہیں سزا ہوئی ہے، کیوں سزا ہوئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے یہ حالات ہو چکی ہے، خاص کر مسلمانوں کے، کہ ہمیں عزت راس نہیں آتی۔ ہمیں بہترین جگہ بھی دی جائے اور جہاں پہ لوگ آپ کی عزت بھی کرے، احترام بھی کرے، آپ کے لیے اچھے کھانے کا بندوبست کرے، آپ کی دعوتیں کرے، اور جہاں بھی آپ جائیں لوگ خوشی سے آپ سے مصافحہ کرنا بھی ایک فخر سمجھے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ چاہے ہم امام مسجد لگ جائے، چاہے ہم کسی بھی جگہ پہ پہنچ جائیں، اگر کوئی موقع ملے تو چھوڑتے نہیں ہیں، کوئی بھی موقع ملے۔ اور یہی وہ حالات ہوتے ہیں جہاں پہ پھر اپنی عزت بھی داؤ پہ لگانی، اور لوگ بھی اسلام کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ قاری صاحب ہے، یہ جناب ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے مختلف بچیوں کے ساتھ کوئی غلط حرکات کی ہے، لیکن ابھی نہیں کی، پہلے کی ہوئی، اور پھر یہ پولیس کے قابو میں آ گئے، اور پولیس نے پھر ظاہر کیس تیار کیا، عدالت میں گیا۔ عدالت میں جانے کے بعد 3 بچیوں نے، جہاں تک میرے علم میں ہے، تو کہا، ثابت ہوا کہ ان کے ساتھ ان مولانا صاحب نے غلط حرکت کی ہے۔ ظاہر ہے اخباروں میں بھی آیا، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ، اور یہ جس عمر میں ہے وہاں پہ نانا دادا یا باپ کوئی رشتہ تو ان کا ہوگا، وہاں پہ پہنچ چکے ہوں گے، مگر اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتا انسان، اور بعد میں یہ کہہ دیتا ہے جی شیطان نے حملہ کر دیا ہمارے اوپر۔ اگر آپ کو اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسی بچیوں کو قرآن پڑھانا یا جو بھی اسلامی تعلیمات دینی، کیونکہ آپ خود اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں چل رہے۔ وہ بچیاں ان سے سیکھنے آتی ہیں یا بچے سیکھنے آتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور یہ ان کو غلط راستے پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تو شاید وہ بالغ ہو چکی ہو، اور پھر انہیں جیل میں بھیج دیا گیا، 10 سال کی شاید جیل ہوئی انہیں، باقی کی زندگی جو ہے پوری تو نہیں، لیکن جیسے یہ باہر آئیں گے تو پھر وہاں پہ باقی کی جو عوام ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کس طرح یہ زندگی گزاریں گے۔ یہ انگلینڈ کا واقعہ ہے۔ جو بات آج بتانے والی ہے کہ ہمارے بچے بھی، چاہے وہ انگلینڈ میں ان علماء کے پاس جائیں، چاہے پاکستان میں جائیں، چاہے ہندوستان میں جائیں، کہیں بھی جائیں،
لوگ جو ہے اعتماد نہیں کرتے اور بچوں کی زندگی جو ہے برباد ہو جاتی. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. اب اگر انگلینڈ کے موجودہ حالات آپ دیکھیں, تھوڑی سی اس پہ بھی نظر ڈال لیتے. 3 لاکھ لوگ پچھلے دنوں اتوار والے دن لندن میں اکٹھے ہوئے, اور وہ بھی مسلمانوں کے خلاف. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, اچانک تبدیلی. اور جو ہمارے پاکستانی ہیں خاص کر, وہ بھی کوئی موقع جانے نہیں دیتے. وہ بھی کوئی موقع جانے نہیں دیتے جہاں پہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام نہ ڈالیں. آئے دن اسٹوڈنٹ کئی سامنے آتے ہیں, انڈین بھی ہیں اس میں, اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں. کئی علاقوں سے وہ گرفتار ہوتے ہیں. پھر اسلام کے نام پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اس طرح کے جو واقعات ہوتے, اور یہ جب گورے دیکھتے ہیں, گورے سنتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام تو کہتا ہے کہ اس طرح چلو, قرآن تو کہتا ہے اس طرح چلو, اور جو سکھانے والا ہے وہ غلط چلا رہا ہے. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. جب آپ کا ٹیچر ہی غلط ہو تو وہاں پہ پھر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح آپ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. جو بچے ان کے پاس آپ نے تربیت کے لیے بھیجے ہوئے ہیں یا بچیاں بھیجی, میں ان کی تصویر بھی بورڈ پہ لگا دوں گا. اور یہ کوئی پہلے قاری صاحب نہیں پکڑے گئے, کبھی امریکہ میں پکڑے جاتے ہیں, کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ, اور غلط کاموں کی وجہ سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعد میں ظاہر یہ چیز ذہن میں رکھے, یہاں پہ اس طرح کا کیس کتنے سال بعد بھی آؤٹ ہو جائے تو وہ پکڑ لیتے ہیں, سزا دیتے ہیں. ہمارے تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے, لڑکیوں کو کہ عزت کا مسئلہ ہے, باہر بات نہ کرے, ادھر نہ کرے ادھر نہ کرے. مگر یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اور اس وقت شاید وہ لڑکیاں چھوٹی تھیں, ان کو سمجھ نہیں تھی. بعد میں جب وہ بڑی ہوئی تو ان کو عقل سمجھ آئی, شعور آیا, انہوں نے ان قاری صاحب کی منجی جو ہے وہ ٹھک چکی ہے. یہ واقعات جو یورپ میں خاص کر ہوتے ہیں. اور پھر آج آپ دیکھیں انگلینڈ میں جو آواز اٹھی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو اسلامی لوگ ہیں انہیں ہم اپنے اوپر حکومت کرنے نہیں دیں گے. پچھلے دنوں پاکستانی وہ اپنا خاتون جو تھی, جو یہ جو ہوم آفس کی